नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, माशरे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जो माशरे में और ख़ास तौर पर अपनी डायसिस में अपनी डायसिस को एक मुनफरद मुकाम पर लेकर गए हैं और अपने लोगों की खिदमत करते हुए ख़ास तौर पर नौजवानों को तालीम के शोबे में आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद मौजूद है जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के बिशप हैं। उनके साथ हम उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, आज हम उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। बिशप साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है आपकी बेशुमार मसरूफियात थी, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त दिया। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मास्टर यूट्यूब चैनल के ज़रिए से जो है वो मुख्तलिफ़ शख्सियात को मुतारफ़ करा रहे हैं और उनका काम नौजवानों और माशरे के दिगर अफराद तक पहुँचा रहे हैं, तो शुक्रिया। थैंक यू बिशप साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगा, आपने कहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की और कहाँ जो है वो आपका ताल्लुक़, इब्तदाई बचपन कैसा गुजरा आपका? जी, मेरा ताल्लुक़ आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से है और मेरा ताल्लुक़ सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर कैंट से है। वहाँ से ही मैंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की और मैट्रिक करने के बाद मैंने आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में सेंट मेरीज़ सेमिनरी में फ़ादर बनने के लिए दाखिला लिया। तो जो फ़ादर बनने की आपकी इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन, ये कैसे हुई? किसी प्रीस्ट को आपने देखा या आपके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि आप काहिन बने? क्योंकि हमारा घर जो है वो सेंट जोसेफ पैरिश के चर्च कंपाउंड में था। सही। तो चर्च के साथ, फादर साहबान के साथ, सिस्टर साहबात के साथ हमारी बहुत कुर्बत रही। सही। और बचपन में ही चर्च के कामों में हिस्सा लेने का बहुत शौक़ था। आल्टर बॉय बनते थे, तलावत के लिए दौड़ कर जाते थे कि हम तलावत करें इबादत के दौरान, और दीगर कामों में फ़ादर साहबान जो हमें बुलाते थे, गीत सिखाते थे और इलाकों में भी आल्टर बॉयज़ उनके साथ बनते थे। तो फिर ये सब उनके साथ चलते चलते जो है वो फ़ादर बनने का भी जो है वो शौक़ पैदा हुआ। वालिदैन ने भी बहुत किरदार अदा किया और चर्च के कामों में हिस्सा लेने से भी जो है वो एक शौक़ बढ़ा कि हम फ़ादरों की तरह ही फ़ादर बनकर लोगों की जो है वो खिदमत करें। ख़ास तौर पर जब फ़ादर लिबास पहनते थे इबादत के लिए, वो बहुत दिलकशी का सबब बनता था। तो शुरू में तो जब ये सोचा कि फ़ादर बनेंगे तो उस वक्त तो समझ नहीं होती, एक शौक़ होता है और शौक़ था कि हम फ़ादर बने और चले गए। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि फ़ादर बनना क्या मायने रखता है। सही। आप जब काहिन बने तो उसके बाद आपको एक बड़ा मुनफरद एजाज़ मिला कि आप बहसियत पापाई सफ़ीर जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान की बल्कि पापा आज़म की नुमाइंदगी करते रहे। ये आपने कहाँ कहाँ खिदमत सर अंजाम दी और ये कितना एक फ़ख्र की बात थी? इस तजर्बे के हवाले से बताइएगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ में जो है पहली दफ़ा किसी काहिन को सफारतकारी के लिए चुना गया और ये एक खुदावंद की बहुत मेहरबानी और बरकत थी। फ़ादर बनने के बाद मैंने एक ही पैरिश में काम किया और वो सेंट जोसेफ पैरिश गुजरनवाला था। सही। तकरीबन 3 साल तक मैंने वहाँ पर ख़िदमत की। उसके बाद उस वक्त के बिशप अरमांडो ट्रिनिडाड ने मुझे आला तालीम हासिल करने के लिए रोम भेजा और जब मैंने वहाँ पर कलीसियाई कवानीन में 2 साल की तालीम मुकम्मल की तो फिर वेटिकन ने जो है वो मेरा चुनाव जो है वो सफारतकारी की तालीम हासिल करने के लिए किया और फिर मैं बिशप साहब की इजाज़त से जो है वो मज़ीद मैंने पापाई कलीसी एकेडमी है जहाँ पर सफारतकार तैयार किए जाते हैं, वहाँ दाखिला लिया और मज़ीद 2 साल तक
سفارتکاری کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کلیسیائی قوانین میں ڈاکٹریٹ مکمل کی، اور اس طرح 1999 میں میری پہلی تقرری مالٹا کے سفارت خانے میں ہوئی، جہاں پر ہم مالٹا اور لیبیا کے لیے جو ہے وہ خدمت سر انجام دیتے رہے۔ صحیح۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک بحیثیت بشپ آپ کو جب نامزد کیا گیا تو پاکستان میں واپس آئے، تو ایک لمبا عرصہ آپ ملک سے باہر رہے تھے، واپسی آئے، تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بڑی منفرد فرق قسم کی لائف ہوتی ہے بطور سفارتکار۔ میں نے 14 سال کا عرصہ ویٹیکن کی سفارت خانی میں جو ہے وہ سرو کیا۔ بطور سفارتکار آپ کی لائف جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے، اور جب بطور بشپ آپ پاسبانی زندگی میں آتے ہیں تو ایک مختلف تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی زندگی خدا کے لیے اور کلیسیا کے لیے دی ہے، تو جس مقام پر بھی کلیسیا خدمت لینا چاہیے، ہمیں بطور کاہن جو ہے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جب مجھے سفارتکاری کے لیے بھی پوچھا گیا، بے شک ایک مشکل عمل تھا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنے لوگ چھوڑنے اور ایک نئی میں زندگی میں داخل ہونا، لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ خدا نے بلایا ہے، خدا نے چنا ہے، اور کلیسیا بلا رہی ہے، تو جہاں کلیسیا خدمت لینا چاہیں مجھے جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جب میرا چناؤ جو ہے بطور بشپ کیا گیا، تو پھر یہی تھا کہ اب خدا جو ہے اپنے ملک میں خدمت لینے کے لیے بلا رہا ہے، تو جیسا کلیسیا پوچھ رہی ہے، جیسے خدا کا بلاوا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ صحیح۔ شروع یہاں ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، تو میں خاص طور پر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے خصوصی کام کر رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی ہمارے مہمان سے، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے کنیکٹ کریں گے۔ بشپ صاحب، جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی کہا کہ آپ نے اپنی ڈائسس میں جب آپ آئے ہیں تو اپنے نوجوانوں کو ان کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ فوکس کیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، نوجوانوں میں پوٹینشیل بھی ہے، لیکن نوجوانوں کو جو رستہ دکھانا ہے، ڈائریکشن دینا ہے، یا انہیں اپریشیٹ کرنا ہے، ان کی سمت نمائی ہے، وہ کام آپ نے شروع کیا نوجوانوں کی پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے طرف۔ تو یہ آئیڈیا آپ کا جو ہے وہ سوچ اس کے پیچھے کیا تھی؟ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ نوجوانوں کو جو ہے وہ فوکس کریں؟ دیکھیں، نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور وہ ہماری مسیحی قوم کا بھی سرمایہ ہے، اور پاکستان میں مسیحی قوم ایک پسماندہ قوم ہے، اور اس کو آگے بڑھانا، اس کو اٹھانا، اس کو ستاروں کی مانند بنانا جو ہے ہم سب کا ایک مشترکہ کام ہے۔ پاکستان میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 7 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور میں نے اس پر بہت ہی سوچ و بچار کیا ہے کہ پاکستان میں ہم نے اپنی مسیحی شناخت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے کون کون سے ایسے پہلو ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی میں نوجوان جو ہیں وہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، اور نوجوانوں کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں نے اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں جب قدم رکھا، تو یہاں آ کر میں نے نوجوانوں کو ہی اپنی خدمت کا مرکزی حصہ بنایا، اور میں مختلف پیرشز میں گیا اور نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی، یعنی میں نے نوجوانوں کو سنا، ان کے مسائل کو سنا، ایلیمنٹ ہے کہ ان کو سنا جائے، بالکل، چاہے وہ روحانی مسائل تھے، چاہے وہ سماجی مسائل تھے، چاہے ان کی ذاتی زندگی کے مسائل تھے، میں نے انہیں سنا، اور جو ان سے سنا ان کو میں نے فوکس کیا کہ ہم ان پہلوؤں پر جو ہے وہ کام کریں گے۔ تعلیم
بنیادی ضرورت ہے ہماری قوم کی، ہمارے ملک کی ہے، ہمارے نوجوانوں کی، تو اس کو ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ پھر نوجوانوں نے روحانی تربیت کے بارے میں بہت سی باتیں کی، جیسے بائبل کی کلاسز انہوں نے کہا، تو بہت سے پیرشز میں ہم نے بائبل کی کلاسز شروع کی۔ انہوں نے کیریئر گائیڈنس کی بات کی، تو بہت سے کیریئر گائیڈنس کے ہم نے جو ہے وہ پروگرام جو ہے ان کے لیے منعقد کیے۔ CSS کی کلاسز کا اجرا کیا۔ سپورٹس کے حوالے سے نوجوانوں نے بات کی، تو ہم نے ڈائسز میں کرکٹ ٹورنامنٹ جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا۔ پھر ہم نے جو ہے وہ ڈائسز کی سطح پر نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام جو ہے ان کا انعقاد کیا، جن سے نوجوانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ میرے ان سے ملاقات کرنے سے نوجوانوں کو بہت کانفیڈنس ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک رہنما ہوتے ہوئے یہی ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم میں، اپنے بچوں میں کانفیڈنس بلڈ کریں، اور ان کو پتہ ہو کہ ہمارا بشپ اور ہمارے رہنما ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ کیا، ایک جو دو چیزیں ہائی لائٹ کی کہ آپ نے نوجوانوں کو سنا، اور یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو نوجوانوں کو کانفیڈنس دیتا ہے، ان کی لائف میں جو ہے وہ نہیں اس چیز کی اہمیت دلاتا ہے کہ کوئی ان کو سنتا ہے۔ جو آپ نے CSS کا ایک ذکر کیا، یہ اپنی نوعیت کا بڑا ایک منفرد جو ہے وہ کام تھا۔ اس حوالے سے بتائیے کیسا رسپانس رہا لوگوں کا، اور جو ہے وہ کس طرح سے یہ نوجوانوں کو آپ کی ڈائسز میں متحرک کر رہا ہے کہ وہ اپنی پرسنل کے ساتھ ساتھ جو اپنا پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف فوکس کر سکے؟ میرے خیال میں کہ CSS کا اجرا جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بہت اعلیٰ قدم ہے، کیونکہ جہاں ہم گورنمنٹ آفسز میں جاتے تھے، آفیشلز کو ملتے تو وہ کہہ رہے تھے آپ کے لیے کوٹا بھی ہے، لیکن آپ کے لوگ جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اور پھر میں نے بھی بطور بشپ سوچا کہ جب تک ہم اپنی قوم کے بچوں کو جو ہے وہ اگلی سطح پر، اوپر کی سطح پر جو ہے وہ متعارف نہیں کرائیں گے، وہ اوپر کے عہدوں تک نہیں آئیں گے، اس وقت تک نہ تو ہماری شناخت بدلے گی، نہ ہی ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اور اس لیے اس قدم کو اٹھانا میں نے جو ہے وہ ایک ٹارگٹ رکھا، اور خدا کے فضل سے اس کا آغاز کیا اپنی ڈائسز میں، اور مجھے خوشی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں مختلف چرچز نے اور مختلف ڈائسز نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے، اور اس سے جو ہے وہ نوجوانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ بے شک وہ CSS کریں یا نہ کریں، لیکن جو علم کی روشنی، شعور کی روشنی جو انہیں ملی ہے، میں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں ضرور آگے بڑھیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں پوٹینشل ہے، ان میں صلاحیتیں بھی ہیں، کیا چیزیں لیک کرتی ہیں جن پر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے چرچ میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی فیملی میں، اپنی سوسائٹی میں بہتر رول پلے کر سکیں؟ جی، ہمارے نوجوانوں میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے، انہیں جو ہے وہ جذبے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے ارادوں کو مضبوط بنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، خود اعتمادی کی ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے۔ مالی طور پر یقیناً ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں، مگر مالی مسائل جو ہیں وہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، کیونکہ ارادے مضبوط ہوں تو خدا بہت سی دوسری راہیں جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ شعور کی بہت زیادہ کمی تھی، کیونکہ بہت سے نوجوان جو CSS کا حصہ بنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ صحیح، بالکل صحیح، آپ نے بالکل۔ تو ابھی ان کے جذبات کے ہمیں پتہ چلا ہے ان چیزوں کا، اور ہم کریں گے، اور بہت سے نوجوان بچے اور بچیوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے عزم بڑے مضبوط ہے کہ جی ہم یہ ضرور کریں گے۔ تو ابھی جو شعور کا لیول جو ہے ہمارے نوجوانوں میں بڑا ہے، اس سے جو ہے وہ آنے والے سالوں میں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسے ایک ٹارگٹ لیا ہے تعلیم کو، اور ہم نے 10 سال کا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ ڈائسز میں بنایا ہے کہ 10 سال کے اندر ہر
مسیحی خاندان سے کم 17 گریڈ کا ایک آفیسر نکلے. تو ہم نے کوئی شارٹ ٹارگٹ نہیں بنایا کہ 5 سال میں کوئی والدین جو ہے وہ کوشش کر کے جو ہے اپنے بچے کو اوپر لائیں گے، لیکن 10 سال کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ ابھی کچھ اسکولوں میں بچے ہیں تو ابھی ان کے ذہنوں میں بٹھایا جائے گا، ان کو سکھایا جائے گا، ان کو گائیڈ کیا جائے گا، تو یقیناً آنے والے سالوں میں جو ہے وہ بہت فرق پڑے گا. آپ نے ایک اور بڑا منفرد کام کیا اور میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ میرے بڑے دل کے قریب ہے، کہ آپ نے اپنی ڈائسس میں موجود ان پروفیشنلز کو، گورنمنٹ آفیشلز کو جو کرسچن ہیں، ان کو اکٹھا کیا، یکجا کیا اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا. یہ ایک ایسا جیسچر ہے یہ جو لوگوں کو اپنی کمیونٹی سے اٹیچ کرتا ہے، لوگوں کو شناخت دیتا ہے. یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس کا آئیڈیا کیا تھا؟ یقیناً کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ میں CSS کے لیے بچوں کو تیار کراؤں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو آلریڈی ہمارے مسیحی آفیسرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، تو ان سے جو ہے وہ ملاقات کی جائے. اور جن آفیسر سے میں ملا ان کے لیے ایک سرپرائز تھا. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی بشپ جو ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے اور ہم سے ملاقات کی ہے. تو یہ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا، اور یقیناً جہاں کہیں بھی ہمارے کرسچن آفیسرز ہیں انہیں کمیونٹی میں زیادہ جو ہے انٹیگریٹ ہونا چاہیے، اور کمیونٹی کو بھی انہیں بلانا چاہیے تاکہ وہ بھی فیل کریں کہ ہماری کمیونٹی سے ہیں اور ہم کمیونٹی کے ساتھ ہیں. اب میں آپ کیونکہ میڈیا کے حوالے سے بھی آپ کا کافی رجحان ہے اور آپ اس چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو کیتھولک چرچ ہے اس کو میڈیا کا جو ہے کتنا استعمال کرنا چاہیے تھا، اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا ہم کیسے بہتر طور پہ یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو کمیونٹی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے نوجوانوں کی جیسے آپ نے بات کی، اور جو چرچ میں ایک کنیکشن ہے وہ زیادہ مضبوط ہو سکے؟ عالمگیر کلیسیا نے شروع ہی سے جو ہے وہ میڈیا پہ بہت زور دیا ہے، حتیٰ کہ کینن لاء میں بھی کیننز ہیں، قوانین ہیں جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم جو ہے خدا کا کلام پھیلانے کے لیے میڈیا کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. پاکستان میں جہاں پر میڈیا سے متعلق بہت سا شعور مسیحی کمیونٹی میں آیا ہے اور بہت سا کام جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن ہمیں اسے اور زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسیحی سوچ کو، خدا کے کلام کو اور جو کلیسیائی تعلیمات ہیں ان کو میڈیا کے ذریعے سے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں. تھینک یو سو مچ بشپ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا، آپ نے قیمتی وقت میں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج ہمارے ساتھ گفتگو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ یاز، خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ جو یہ کام سار انجام دے رہے ہیں ماسٹر ٹی وی کے ذریعے سے، خداوند اس کو اور زیادہ بڑھائے اور برکت دے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ نے بشپ صاحب کی زندگی سے، ان کے کاموں سے آپ نے دیکھا، سنا، اور میں ذاتی طور پر ان کی اس اپروچ سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں، خاص طور پر یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر وہ معاشرے میں گرو کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو انہیں تعلیم پر، اسپرچل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ پرسنل ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کا، اپنے چرچ کا، اپنے معاشرے کا اور اپنے ملک کا جو ہے وہ بہتر طور پر حصہ بنتے ہوئے اپنی اور معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.